आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। ये वो चैनल है कि जिसमें लाइब्रेरी एक ख़ज़ाने की सूरत में हमारे सामने मौजूद है और इस ख़ज़ाने में गौहर नायाब हैं। ऐसी ऐसी कुतुब के जो हमारे तसव्वुर में नहीं था, जो बहुत मुश्किल से नायाब कुतुब जो तलाश करना मुश्किल है, वो इस ख़ज़ाने में जमा कर दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका पार्ट बनते हुए इस लाइब्रेरी में कुछ इजाफ़े का बाइस बन रही हूँ। तो अज़ीमुश्शान किताब महफ़िल व मजालिस का हिस्सा अव्वल हम पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा है मुसन्निफ़ हैं जिसके अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी। और आज जब इसका 12वां पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दिलबंदे रसूल मुकर्रम इस्लाम जनाब हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके ही बारे में महफ़िल, उनकी दास्तान अज़मत और दास्तान अज़ीमत बयान की जाएगी यहाँ पर। और आइए पढ़ते हैं, हम मज़ीद वक्त नहीं लेंगे। और दिल ये चाहता है कि इस दिलबंद का कि जिसका तज़किरा बहुत कम होता है, ये मोअत्तर फूल जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के गुलशन का, कि जिसका तज़किरा हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं या उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं जानते हैं। देखें कि अल्लामा साहब ने किस अंदाज में बयान किया है उनके बारे में। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पेज है वो है पेज 141 हमने इख्तिताम पजीर जो किया था शहज़ादी कौनैन की दास्तान अज़ीमत को, वो पेज नंबर 139 पे किया था। उसके बाद एक ब्लैंक पेज है और अब आते हैं हम पेज नंबर 141 पर। जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इसमें मुबारक हसन अलैहिस्सलाम, लक़ब मुज्तबा ज़की वग़ैरह, कुनियत अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद माजिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वालिदा माजिदा जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी, मदीना मुनव्वरा, अज़वाज कनीज़ों समेत 64, औलाद जनाब कासिम, हसन, मुसन्ना, अब्दुल्ला वग़ैरह 15 से यानी 15 से 32 तक, इतने उनकी औलाद में इतनी औलाद बताई जाती है। शहादत 28 सफ़र सन 50 हिजरी, मदीना मुनव्वरा, उम्र शरीफ 47 ईयर्स, कब्र मुतहर जन्नतुल बक़ी। दुआ है कि खुदा बंदे आलम इस शहज़ादे की कब्र मुनव्वर को मुनव्वर कर दे। तमाम मदीना रोशन है, जन्नतुल बक़ी वीरान है। बारेला ये दुआ है इसको पढ़ते हुए, इनके बारे में जानते हुए, कि जिस तरह से कि तमाम मदीना रोशनियों से रोशन है, इसी तरह से ज़ाहिरी तौर पर भी जन्नतुल बक़ी रोशन हो जाए और उसमें जो मदफून हैं वो हस्तियाँ, उनके नूर से हमारे क़ल्ब भी मुनव्वर हो जाएं। इलाही आमीन। अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 142 पर चौथी महफ़िल, दास्तान अज़मत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुन नबीन सय्यदना व मौलाना बिल कासिम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अलैना लिल हुदा व इन्ना लना लिल आखिरती वल ऊला। इरशाद जनाब अहदियत होता है, बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। तारीख़ इंसानियत का कोई दौर ऐसा नहीं गुज़रा जब मालिक कायनात ने हिदायत का इंतज़ाम ना किया हो।
اور عالم بشریت کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما نہ معین کیا ہو۔ تاریخ خود گواہ ہے کہ اس نے ضرورت و حالات کے مطابق ایک ایک دور میں متعدد ہادی اور رہنما بھی معین کیے ہیں، اور کوئی قریہ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں اپنا ہادی اور رہنما نہ بھیجا ہو۔ تفصیلات ملیں نہ ملیں، قرآن مجید خود گواہ ہے کہ ایک ایک وقت میں متعدد رہنما رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں ہدایت کا فرض انجام دیتے رہے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی علاقے میں متعدد رہنما بھیجے گئے۔ اگر قوم ایک کی آواز کو ہوا میں اڑا دینا چاہے تو دوسرا تائید کرنے کے لیے موجود رہے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا واقعہ کسے نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے فرعون کی ہدایت کے لیے دونوں کو ایک ساتھ بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی یہ مطالبہ کیا کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میری پشت کو مضبوط کر دے۔ پیج نمبر 143۔ حیرت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ہارون ان کے وصی۔ نبی اپنے وجود کو ہدایت کی منزل میں ناکافی سمجھ رہا ہے اور ایک وزیر کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اور پیغمبر اسلام کے زمانے میں وہ انقلاب آیا کہ نبی کے اٹھتے ہی کتاب کافی ہو گئی اور نبی کے وزیر کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کاش کوئی ہوتا جو جناب موسیٰ سے کہتا، نبی خدا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نبی کے لیے باعث توہین ہے کہ وہ منزل تبلیغ میں کسی وصی یا وزیر کی ضرورت محسوس کرے۔ آپ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نبی کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، وصی و وزیر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جناب موسیٰ آواز دیں گے کہ انبیاء کی مصلحتوں کو تو نہیں سمجھ سکتا، اسے ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا، کیا کبھی نبوت پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے جب نبی وصی کے بغیر اپنے وجود کو ناکافی سمجھے اور وصی کے وجود کو اپنے وجود کی تکمیل قرار دے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ میں مددگار کی جستجو نہ ہوتی، اور نبی اکرم اپنے اعتماد پر اعلان رسالت کر دیتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ کو اپنے ہارون کی ضرورت تھی اور پیغمبر اسلام کو اپنے ہارون کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یا علی علیہ السلام، میری اور تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی۔ فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہارون کو مرتبہ نبوت بھی ملا تھا اور تم نبی نہ ہوگے۔ باقی جملہ ہارونی صفات و کمالات تمہارے اندر بطریق اولا پائی جاتی ہیں، آپ اسے نقص اور کمزوری نہ سمجھیں۔ ہارون کو نبوت ضرور ملی، لیکن موسیٰ کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھ گئے، اور پورے بارے موسیٰ کو اٹھانے کا ایک دن بھی نہ آیا۔ پیج نمبر 144۔ اور علی پیغمبر اسلام کے بعد بھی زندہ رہے اور وصایت و وزارت کے رشتے سے پورے کاربار نبوت کو سنبھالتے رہے۔ جبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کیا شان ہے مولا کائنات کی کہ جناب ہارون کو وصی کے طور پر جناب موسیٰ نے بلایا تھا اور مانگا تھا، طلب کیا تھا، خدا نے عطا بھی کیا تھا، نبی بھی بنے تھے وہ۔ لیکن یہاں پر مولانا صاحب یہ لکھ رہے ہیں، علامہ صاحب، کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جناب ہارون نے پورے بارے نبوت کو اکیلے اٹھایا ہو، تمام کارہائے نبوت جو ہیں وہ اکیلے انجام دیے ہوں۔ جناب موسیٰ کی زندگی میں آپ انتقال فرما گئے تھے، لیکن مولا کائنات رسول مکرم کے جانے کے بعد زندہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تمام کا تمام کار نبوت جو ہے وہ سنبھالے رہے ہیں آپ۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس رشتے کو اس قدر مضبوط بنایا کہ برائے نام بھی فرق نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ اس موقع کو یاد کریں جب سن 3 ہجری کے وسط میں جناب ام الفضل نے یہ خواب دیکھا کہ رسول اکرم کے جسم کا ایک ٹکڑا بدن اقدس سے جدا ہو کر میری گود میں آ گیا ہے،
اور گھبرا کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مجھے تو بے حد وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ام الفضل گھبراؤ نہیں، یہ وحشت کی منزل نہیں ہے، مسرت کی منزل ہے۔ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک فرزند متولد ہونے والا ہے جو میرا پارہ جسم و جگر ہوگا اور تمہاری آغوش میں رہے گا۔ ام الفضل مسرت سے جھوم اٹھی اور وقت کا انتظار کرنے لگیں۔ یہ میرا مقدر کہ رسول کا پارہ جسم و جگر میری آغوش میں رہے، زہرا کا لال میری گود میں پرورش پائے۔ خدا کے فضل سے وہ وقت بھی آ گیا جب 15 ماہ مبارک کی صبح کو صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ام الفضل کو اپنے خواب کی تعبیر ملی۔ مسرت کا عالم نہ پوچھیے، ادھر زہرا خوش، ادھر ام الفضل خوش، ادھر اسما خوش، ادھر سرور کائنات خوش، ادھر نفس اللہ خوش، ادھر اللہ خوش۔ پیج نمبر 145۔ زمین سے آسمان تک خوشی کا عالم ہے، ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، حوریں وجد میں جھوم رہی ہیں، جنت سجائی جا رہی ہے، کوثر کا پانی پھرتے مسرت سے موجیں مار رہا ہے۔ زہرا کو لاڈلا ملا، علی کو وسیع ملا، نبی کو وارث ملا، قرآن کو مفسر ملا، اسلام کو محافظ ملا، حرم خدا کو پاسبان ملا، دین الہی کو نگہبان ملا، ام الفضل کو تعبیر ملی، جنت کو سردار ملا، جبرائیل کو مخدوم ملا، عرش الہی کو گوشوارہ ملا، زمین کو زینت ملی، مدینہ کو رونق ملی، بیت رسالت کو جلالت ملی، امت کو مصلح ملا، اہل بیت کو مصداق اور مصداق اجر رسالت ملا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دوبارہ پڑھتی ہوں میں، اہل محبت کو مصداق اجر رسالت ملا۔ الحمدللہ۔ بس پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ اجر رسالت ادا کر سکیں۔ اسما بچے کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اقدس کی خدمت میں لائیں۔ حضور فرزند مبارک ہو۔ سرکار نے ایک نظر غور سے دیکھا اور تہوریوں پر بر ڈال کے بولے، اسما یہ زرد کپڑے میں کیوں لپیٹا؟ میں نے منع کیا تھا کہ بچے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا جائے۔ اسما دوڑ کر گئیں اور سفید کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر سرکار دو عالم کی آغوش میں دے دیا۔ گویا جسم کو جان مل گئی، رحل کو قرآن مل گیا، پھول کو خوشبو مل گئی، گلستان کو باغباں مل گیا، طور کو جلوہ مل گیا اور نور کو نور مل گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں نہیں جانتا کہ حضور نے رنگین کپڑے کی مخالفت کیوں کی اور بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹنا کیوں ضروری سمجھا۔ نبوت کی مصلحت نبوت ہی جانتی ہے۔ اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ شاید حضور کا اشارہ اس بات کی طرف رہا ہو کہ میرے بچوں پر دنیا کا کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ کر آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رنگین کپڑوں کی ضرورت بھی ہوگی تو یہاں کے رنگ کام نہ آئیں گے، بلکہ آسمان سے جبرائیل آئیں گے، کوثر سے پانی آئے گا، جنت سے رنگ آئے گا، اور عید کے دن بچوں کے کپڑے رنگے جائیں گے۔ پیج نمبر 146۔ عزیزان محترم، اب آپ نے محسوس کیا کہ جن کے لباس پر دنیا کا رنگ نہ چڑھ سکے، ان کے کردار پر دنیا کا کیا رنگ چڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کتنے نادان ہے وہ انسان جو کردار حسن علیہ السلام پر خواہش پرستی کا الزام لگا کر طلاق و نکاح کی داستانیں سناتے ہیں اور دنیا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آل محمد بھی معاذ اللہ سماج کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ قدرت نے مختلف مواقع پر واضح کر دیا کہ دنیا کے رنگ سے متاثر ہونا تمہارا کام ہے اور ہمارے رنگ میں کردار کو رنگ لینا آل محمد کی شان ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بچہ رسول کی آغوش میں ہے، علی علیہ السلام نگاہ کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، یا علی اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی حضور یہ کام آپ کا ہے، مجھ سے کیا تعلق؟ کیا میں آپ پر سبقت کر سکتا ہوں؟ مرسل اعظم نے مسرور ہو کر فرمایا، بے شک یا علی،
تم مجھ پر تقدم نہیں کر سکتے اور میں خدا پر تقدم نہیں کر سکتا، اس بچے کا نام وہی معین کرے گا۔ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ارشاد اہدیت ہے کہ آپ میں اور علی میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں ہے، آپ علی کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھ دیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہارون کے فرزند کا نام کیا ہے؟ عرض کی، شبر۔ فرمایا، لیکن یہ تو عربی زبان کا نام نہیں ہے۔ عرض کی، اس کا ترجمہ حسن ہے۔ مرسل اعظم نے بچے کا نام حسن رکھ دیا اور دنیا پر منزلت ہارون کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارے نام بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ہمارے کمالات کا کیا ذکر ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جب ہم برائے نام بھی دنیا کے محتاج نہیں ہیں تو منصب و کمالات میں کسی کے کیا محتاج ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیج نمبر 147۔ نام طے ہو گیا، بظاہر شبر کا ترجمہ حسن طے ہوا، لیکن ارباب کرم یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ترجمہ اصل سے زیادہ نکلا۔ شبر تو ہارون کے فرزند کا نام رہ چکا تھا، لیکن حسن تاریخ میں کسی کا نام نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے تاریخ کو اعتراف کرنا پڑا کہ حسن و حسین علیہ السلام دونوں نام خزانہ قدرت میں محفوظ تھے، جنہیں پروردگار عالم نے اپنے نبی کے نواسوں کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ لفظ حسن کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کبھی عربوں کے ذہن میں نہ آیا ہو یا اس کا استعمال زبان عرب میں نہ ہوتا رہا ہو۔ یہ لفظ استعمال ہوا اور سینکڑوں مرتبہ سماج کی نظروں سے گزرا، لیکن نہ جانے کیا مصلحت پروردگار تھی کہ کسی نے اپنے بچے کا یہ نام نہیں رکھا، اور سب اسے بطور صفت ہی استعمال کرتے رہے۔ اور اس سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اس منزل پر ہے کہ جس لفظ کو دنیا بطور صفت استعمال کرتی ہے وہ ان کی منزل تک آتے آتے نام بن جاتا ہے۔ صفت حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی میں یہ صفت شباب میں تبدیل ہو جاتی ہے، ضعیفی آتے آتے یہ صفت بھی رخصت ہو جاتی ہے، اور اب بوڑھا کہا جاتا ہے، لیکن نام وہی نام رہتا ہے جو پیدائش کے وقت رکھا گیا تھا، بلکہ مرنے کے بعد بھی وہی نام رہ جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حسن علم عمل و کردار حسن علیہ السلام کی ذات سے یوں وابستہ ہے کہ بچے ہیں تو حسن ہیں، جوان ہیں تو حسن ہیں، ضعیف ہوں تو حسن، خاموش رہیں تو حسن، بول اٹھیں تو حسن، جنگ کا ارادہ کریں تو حسن، صلح کریں تو حسن، حد یہ ہے کہ زندہ رہیں تو حسن، اور دنیا سے اٹھ جائیں تو حسن علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیج نمبر 148۔ اس مقام پر ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لفظ حسن علیہ السلام بار بار نگاہوں کے سامنے آیا، لیکن یہ انتظام قدرت تھا کہ کوئی متوجہ نہ ہو سکا۔ گویا قدرت نے اشارہ کر دیا کہ ہم نگاہوں سے اوجھل رکھنا چاہیں تو شے سامنے آ کر بھی اوجھل ہی رہتی ہے اور ذہن متوجہ نہیں ہونے پاتے۔ اب سمجھے فلسفہ حیات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی غیبت اور ان کے ظہور کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ غیبت میں بھی ظاہر رہتے ہیں اور ظہور میں بھی غائب رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل میں رہتے ہیں اور سوائے صاحبان ایمان کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں اور صاحبان ایمان دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ایمان و یقین کی بات ہے کہ ایمان نہیں ہوتا تو پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے سے نکل جاتا ہے اور کفار اور مشرکین کو خبر نہیں ہوتی، اور ایمان و یقین ہوتا ہے تو آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ غیبت میں رہتا ہے، اور دنیا ایمان مسلسل زیارت کرتی رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کاش کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو آخری محمد کی زیارت کر سکیں۔ الہی آمین۔ نام کا ذکر آ گیا تو نام کے بارے میں بھی ایک لفظ عرض کرتا چلوں۔ دنیا میں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نام کردار سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ آپ کسی کا کوئی نام رکھ دیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ
کہ اس کا کردار بھی ویسا ہی ہو، بلکہ بسا اوقات تو اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے اور نام عالم رکھ دیا جاتا ہے، آنے والا عاجز ہوتا ہے اور نام قادر رکھ دیا جاتا ہے، کمالات کا دور دور پتہ نہیں ہوتا اور نام فاضل و کامل رکھ دیا جاتا ہے۔ پیج نمبر 149، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نام فقط ایک علامت ہے، اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ اگر نام کردار کے خلاف بھی نکل جائے تو کوئی نام رکھنے والے سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ نے ایسا نام کیوں رکھا، آپ نے عالم کہا تھا اور یہ جاہل رہ گیا، آپ نے فاضل کہا تھا اور یہ بے فضل بلکہ فضول ہو گیا۔ نام رکھنے والا بھی یہی کہے گا کہ میں نے ایک علامت معین کر دی تھی، زندگی اور سیرت و کردار کی ضمانت نہیں لی تھی، اور نہ مجھے مستقبل کے بارے میں ضمانت لینے کا حق تھا۔ اور جب نام کا مسئلہ اتنا آسان ہے تو نبوت کے گھرانے میں اتنا اہتمام کیوں برتا گیا کہ زہرا سلام اللہ علیہا علی علیہ السلام پر سبقت نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر سبقت نہ کریں، اور خدا جبرائیل امین کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تاریخ دہرا کر ایک نام تجویز کرے؟ اتنے معمولی سے کام کے لیے اتنے بڑے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو علی علیہ السلام نہیں انجام دے سکتے؟ وہ کون سا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کا نہیں ہے کہ خدا بھی اس میں شامل ہو جائے تو مسئلہ حل ہو؟ عزیزان محترم، میں نہیں جانتا کہ مصلحت کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نام بندے رکھتے ہیں تو مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ مستقبل کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں اور مستقبل ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور نام خدا رکھتا ہے تو مستقبل کی ضمانت بھی ہوتا ہے اور کردار کی علامت بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نے رکھا، علی علیہ السلام کا نام بھی اسی نے رکھا، شہزادوں کے نام حسن و حسین بھی اسی نے رکھے، زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ بھی اسی نے رکھا، اور نام رکھ کر واضح کر دیا جسے میں محمد کہہ دوں وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، جسے میں علی کہہ دوں وہ ہر حال میں بلند ہے، جسے میں فاطمہ کہہ دوں وہ محشر تک عذاب الہی سے بچانے والی ہے، جسے میں حسن و حسین کہہ دوں اس کے کردار میں حسن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیج نمبر 150۔ یہ ضرور ہے کہ مستقبل کے حالات کا علم تو نبی اور امام کو بھی ہوتا ہے، تو اس میں خدا کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے علم دے دیا تو اسی کی روشنی میں جو نام چاہے معین کر دیں۔ لیکن ارباب کرم، اولاً تو یہ مسئلہ نبی ہی کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور جب آغاز کار پروردگار سے ہوا ہے تو گویا گھرانے میں ایک سیرت بن گئی کہ اب جو ہادی اور رہنما آئے گا اس کا نام بھی خدا ہی تجویز کرے گا، تاکہ جدھر کا رہنما ہو ادھر ہی کا نام بھی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اور امام کے علم میں تو شک بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ مستقبل میں قوم پیدا ہو جائے جو نبی اور امام کے علم غیب میں شک کرنا شروع کر دے۔ پیغمبر نے چاہا کہ یہ نام میں معین نہ کروں کہ علم غیب میں شک کرنے والے نقطہ فقط علامت سمجھ لیں، بلکہ اسے خدا معین کرے کہ ہر مسلمان اسے کردار کی ضمانت سمجھے، اور جو نہ سمجھے وہ علم خدا کا دشمن ہو کر اسلام ہی سے خارج ہو جائے۔ ولادت کی مسرت کو 7 دن گزرے تھے کہ گھر میں ایک نئی تقریب مسرت آ گئی اور مرسل اعظم نے فرزند کے عقیقے کا اہتمام کیا۔ اسلام میں عقیقہ فریضہ نہیں ہے، لیکن سیرت رسول ضرور ہے، اور شاید اسی کی مصلحت ہے کہ انسان کی مسرت اس کی ذات تک محدود نہ رہ جائے، اور اس کی مسرت سے غرباء اور فقراء اور مومنین کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ پیج نمبر 151۔ عقیقے کا مطلب سر منڈانے کا نہیں، سر منڈانا الگ ایک کام ہے اور عقیقہ الگ۔ عقیقے سے مراد وہ جانور ہے جو بچے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے اور جس کا گوشت غرباء اور فقراء اور مومنین مخلصین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ عقیقے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سر منڈانے کے ساتھ ہی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں تقریبات الگ الگ ہوں اور دونوں کو ایک وقت انجام نہ دیا جائے۔
سر منڈھانے میں بالوں کا صدقہ مستحب ہے، اور عقیقہ کرنے میں گوشت کی تقسیم یا ولیمہ جس کا کھلا ہوا مقصد یہ ہے کہ اسلام تقریبات کو شخصی یا تشریفاتی نہیں بنانا چاہتا۔ اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ خوشی اور مسرت کو گھر والوں تک محدود کر دیا جائے یا پھر اشراف اور رؤسائے قوم کو شریک کر لیا جائے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ تمہاری مسرت کا انتظام ہم نے کیا ہے تو غریب بندوں کی خوشی کا انتظام تم کرو۔ شاید یہی مصلحت عید الفطر کے موقع پر فطرہ کی بھی ہے کہ ہم نے تمہیں سال بھر تک پالا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، اب یہ کیسی ناانصافی ہے کہ تم اکیلے عید منا لو اور غریب بندوں کا لحاظ بھی نہ کرو۔ اب کم از کم اتنا تو سوچ لو کہ تم ہمارے مقابلے میں کمزور تھے تو ہم نے تمہاری پرورش کا انتظام کیا، اب جو بندے تمہارے مقابلے میں کمزور ہیں ان کی پرورش کا انتظام کرو۔ یہ ہے اسلام کا نظام مسرت۔ دنیا کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو نظر انداز کر کے مسرت کا اظہار کیا جائے، اور اسلام میں مسرت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک غریبوں کو شامل نہ کر لیا جائے۔ رؤسا اور شرفا کا سہارا لے کر زندہ رہنا دنیا کے قوانین کا کام ہے۔ غریبوں، بے کسوں اور یتیموں، مفلسوں کی زندگی کا انتظام کر کے زندہ رہنا اسلام کا کام ہے۔ یہاں دولت خدیجہ سلام اللہ علیہا عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں ہے، غرباء و فقراء کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ یہاں غنی نہیں بنائے جاتے، جناب امیر بنائے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پر ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس توفیق کو جاری رکھنا، توفیقات ہم سے چھین نہ لے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا حافظ۔